अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है बेवफाई, जिसकी राइटर हैं हाजरा रेहान। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। प्रिंसिपल के ऑफिस से तेज़ी से निकलते हुए मैं इससे टकराते टकराते बची। जहां मैं अपनी सोच में गुम थी, वहीं वो भी तो बिना देखे हाथों में खुली किताब पर नज़रें जमाए घुसा चला आ रहा था। ओहो, ये आज कमान से तीर निकलकर किसकी कमीनगाह की तरफ महव सफ़र होने को है। इसने मेरे हल्के फुल्के जिस्म को हमेशा की तरह तनस का निशाना बनाते हुए चहक कर पूछा, अपनी ही कमीनगाह की तरफ और कहाँ। अच्छा सुनो, मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ यही बताना है कि 2 दिन की छुट्टी लेकर जा रही हूँ, लिहाजा बराए मेहरबानी मेरे बच्चों को 2 दिनों में बिगाड़ ना देना। मैंने इसके तनस को नज़रअंदाज करते हुए काम की बात की और अपनी राह लेने का सोचा। मालूम था कि वो इतनी आसानी से तो मुझे जाने नहीं देगा, इसीलिए इसके जवाब की मुंतज़िर भी रही। गो मैं ये भी जानती थी कि प्रिंसिपल ने इसे ऑफिस यही सब बताने के लिए बुलाया है कि मेरी 2 दिन की गैर हाजिरी में इसे ही मेरी क्लास के एक्स्ट्रा पीरियड्स दिए जाएंगे। मगर हम दोनों की दोस्ती की गहराई और बेतकल्लुफ़ी का तकाजा यही था कि जाने से पहले 2-4 बातें मैं भी इससे कर लूं। इसकी घनी पलकें भंवों से जा मिलीं और मैं मुस्कुरा दी। वो जब भी हैरान होता, इसका चेहरा सपाट रहता, मगर आंखें पूरी खुल जाती थीं और शायद बस इसी वक्त, वरना ज़्यादातर वो ख्वाबीदा आंखें लिए काहली में पड़ा रहता। पहली बार जब मैंने इसे देखा, पहले दिन की इस मुख्तसर सी मुलाकात पर भी मुझे इसकी अधखुली आंखें बहुत हैरान कर गई थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई दिनों का जागा हुआ है। मैंने एहतियातन इससे ज़्यादा बात नहीं की कि शायद थका हुआ हो, और बाद में बेतकल्लफ़ी हो जाने के बाद इसने मुझसे दिन की बेरुखी की शिकायत कर डाली थी। वजह बताने पर वो हंस पड़ा। वो ऐसा ही था, बज़ाहिर अकड़, थोड़ा बेलगाम और बहुत ज़्यादा सुस्त। पहली नज़र में इससे किसी भी किस्म की अक्लमंदी की तवक्को नहीं की जा सकती थी, मगर 2-4 दिन इसके साथ रहकर मिलने वाले को अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाता कि वो मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर की मस्दाक अपनी दुनिया में मगन तो है, मगर वक़्त पड़ने पर चालाको चुस्त भी हो सकता है। बहरहाल मेरे लिए पहली मुलाकात में ही इसकी ख्वाबीदा आंखें इसका तारुफ बन गई थीं, और मैं इसको ऐसे ही याद रखती थी। मैंने कभी किसी को पूरा नहीं देखा। कभी मुझसे पूछा जाए कि फ़लाँ से इतने सालों की जान पहचान है, इनके चेहरे के नकोश बयान करो, तो शायद मैं हकलाती रह जाऊं, कुछ ना बता पाऊं। अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं मिलने वाले का नाम तक भूल जाती हूँ। हाँ, मिलने वाले मुझे तो याद रहते हैं, पूरे नहीं, बल्कि इनकी कोई अदा, मुस्कुराते हुए आंखों की बढ़ती हुई चमक, चलते हुए किसी तरफ झुकाव, या फिर बातों में मखसूस अंदाज में ठहरना और फिर बात को मुकम्मल करना। बस ऐसा ही कुछ याद रह जाता है। मेरे जहन के पर्दों में मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी की कुछ ऐसी ही अधूरे तस्वीरें नक्श हैं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इसने किताब बंद करते हुए नरमी से पूछा। मुझे इसी सवाल की तवक्को थी, क्योंकि यही सवाल प्रिंसिपल भी पूछ चुकी थी। मैं जो छुट्टी होने पर भी अक्सर भूलकर स्कूल आ जाती थी, तो अब भला 2 दिन की छुट्टी लेकर क्यों जा रही हूँ? हाँ हाँ भाई, कोई शक लग रहा है क्या? बस शौहर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इसीलिए। मैंने खुद को हतल अमकान मुतमईन दिखाने की कोशिश की। अरे वाह, ये मोजज़ा, मुबारक हो भाई, इसने मेरी आंखों में देखते हुए खुशी से जवाब दिया। पहला तनस तो मैं माफ़ कर चुकी थी, मगर इस बात पर मैं चिढ़ गई। 2-4 लम्हों की खामोशी ही चाहिए थी। मैं खुद को संभाल कर आगे बढ़ चुकी थी। शायद वो भी मेरे मजाज की अचानक तब्दीली को समझ गया था, लिहाजा जल्दी से प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। घर वापसी पर रास्ते भर में यही सोचती रही थी कि कैसी अजीब बात है कि जिससे आप बेतकल्लुफ़ हों और जिनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हों, ये भी यकीन हो कि वो ना सिर्फ आपसे हमदर्दी रखते हैं, बल्कि हद दर्जा आपकी ज़ात से मुखलिस हैं। आप इनसे मशवरा कर सकते हैं, वो आपको राह दिखा सकते हैं,
پھر بھی زندگی میں ایسا مقام آتا ہے جب ان کے لیے بھی کچھ حدود قائم کرنی پڑتی ہیں۔ ہم چاہ کر بھی ان کو بتا نہیں سکتے، اپنے دل کو کھول نہیں سکتے، بس ان کو باتوں باتوں میں سمجھا دیتے ہیں کہ ہم سے اس وقت کوئی سوال نہ کریں، کوئی باز پرس کام نہیں آئے گی۔ اور میں اسے اس کی حد، اس کی لمٹ سمجھا کر آگے بڑھ گئی تھی، اور اس نے بھی بڑی پھرتی اور چستی سے سمجھ لیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو اسے کھلا چھوڑ دو، گھاس وغیرہ چر کر اگر تم سے محبت ہوئی تو واپس آ جائے گا، مگر اتنے دنوں کے انتظار میں جو گھاس وغیرہ ہمارے بغیر وہ چر چکا ہے، کہتے ہیں جس سے محبت ہو اسے کھلا چھوڑ دو، گھاس وغیرہ چر کر اگر تم سے محبت ہوئی تو واپس آ جائے گا، مگر اتنے دنوں کے انتظار میں جو گھاس وغیرہ ہمارے بغیر وہ چر چکا ہے، اس کے لیے دل کو کس طرح بہلائیں۔ بے وفائی تو ایسی مہلک بیماری ہے جو بے وفا کو نہیں بلکہ جس کے ساتھ بے وفائی کی جاتی ہے اس کو کھا جاتی ہے، اور مجھے بھی تو اندر ہی اندر چاٹ گئی یہ بے وفائی۔ اب جو وہ لوٹ کر آ رہا ہے تو کس بنیاد پر، کون سی وضاحت، کیا دلیل لے کر وہ میرا سامنا کرے گا؟ ہم اکیلے ہوں گے تو ایک دوسرے سے کس طرح پیش آئیں گے؟ اور یہ ملن جو 7 سال بعد ہم دونوں میاں بیوی میں ہو رہا ہے، کیسا بدرنگ، بے معنی اور بے مقصد لگ رہا ہے۔ اب لوٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی، مجھے تو اس کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ کچھ ہمدرد مل گئے ہیں جنہوں نے کبھی میری مرضی سے اور کبھی نافرمانی کر کے مجھے ہنسنا، باہر نکلنا، مصروف رہنا، اپنا خیال رکھنا سکھا ہی دیا ہے۔ وہ میری زندگی کا ایک اہم کردار تو ہے مگر غیر حاضر، جیسے کوئی بچپن سے ہی یتیم ہو جائے، بس باپ کا نام جانتا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے، مگر اصل میں وہ باپ کو بحیثیت انسان پہچانتا ہی نہیں۔ اس طرح کچھ عورتیں شادی کے دن سے ہی شوہر سے محروم ہو جاتی ہیں۔ مجھ جیسی شادی کے دن سے شوہر سے محروم ہو جانے والی عورت کے لیے بھی مہربانی کر کے یتیم جیسا ہی کوئی لفظ ایجاد کیا جائے، کیونکہ ایسا لفظ ایجاد ہوگا تو ہی ہم جیسی عورتوں پر لوگ رحم کی نظریں ڈالیں گے، ورنہ جن کے شوہر بیرون ملک کی کمائی بھیج رہے ہوں ان پر دنیا رشک کرتی ہے۔ مجھے کبھی بھی بڑے بڑے بنگلے، گاڑی، بینک بیلنس کا شوق نہیں رہا۔ انسان اپنی حد میں رہے، جو نصیب میں رزق لکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی مل بانٹ کر کھا لے، ایک دوسرے کو وقت دے، اور بس زندگی میں اور کیا چاہیے۔ ولیمہ کے بعد کی پہلی صبح میز پر ناشتہ لگاتے ہوئے میں نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا، مگر شوہر صاحب کا اونچا کہکا سن کر گھبرا کر ان کی والدہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ خالہ جان اپنی جگہ جمی بیٹھی متانت سے مسکرا رہی تھیں، مگر اس وقت ان کی آنکھوں میں جیسے کچھ زردی سی 2-4 لمحوں کے لیے امڑی تھی، اور پھر وہ بھی بیٹے کا ساتھ دیتے ہوئے بتانے لگی تھیں کہ شوہر صاحب کو تو اس ملک میں اپنا مستقبل بالکل ہی تاریک لگتا ہے۔ وہ بچپن سے فیصلہ کر کے بیٹھے تھے کہ آسٹریلیا یا برطانیہ جائیں گے اور وہیں بس جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے لیے بھی ہدایات تھیں کہ میں بھی تیاری پکڑوں کہ ان کے برطانیہ لوٹ جانے کے کچھ ہی دنوں میں شوہر صاحب مجھے بھی بلا لیں گے۔ میرا دل بجھ گیا، مگر انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ اگر مجھے باہر نہیں جانا تھا تو باہر کے لڑکے سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ یہ المیہ بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ بیرون ملک میں کام کرنے والے لڑکے کا رشتہ اکثر اوقات قبول کر لیا جاتا ہے، کیونکہ ملک سے باہر کام چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، کرنا بھی ایک طرح کی ہائی فائی کوالیفیکیشن ہے جو رشتے میں 4 چاند لگا دیتی ہے۔ مگر میرے معاملے میں یہ بات نہیں تھی۔ میری والدہ نے اپنی بیماری اور بڑھاپے میں جلد از جلد فیصلہ کیا تھا اور مجھے نپٹا دیا تھا، کیونکہ ساس صاحبہ میری والدہ کی دوستوں میں شامل تھیں اور میں ان کو خالہ جان کہا کرتی تھی۔ شوہر صاحب نے شاید میٹرک کر کے ہی کسی نہ کسی طرح ملک سے باہر نکلنے کی راہ پیدا کر لی تھی، اور 2.5 سال میں اپنی ماں سے ملنے آ جاتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سے خالہ جان کا ہمارے ہاں آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا۔ پہلی بار امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ خالہ جان سے گھنٹوں یہی پوچھتی رہتی کہ کیا میرا کیا ہوگا۔ خالہ جان ان کو دلاسا دیتی جاتیں اور اپنی کوشش کر کے چند ایک رشتوں کو بھی گھر لے آتی تھیں، مگر ہماری حیثیت تو سامنے تھی۔ 2 کمروں کا کوارٹر جیسا مکان، جس کے ایک کونے پر دکان نکال کر کرایہ پر لگا کر امی جان نے اپنی تھوڑی سی آمدنی کا انتظام کر لیا تھا۔ میں نے گریجویٹ کے بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، اور ہم دونوں ماں بیٹی کی خاموش زندگی بڑے بھلے انداز میں گزر رہی تھی۔
پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد امی نے خالہ جان کے دلاسے پر خود پر کافی قابو پا لیا تھا اور خالہ جان کے لائے گئے رشتوں پر دھیان دیتی تھیں، مگر دوسرے ہارٹ اٹیک نے ان کو مایوس کر دیا اور آخر کار امی جان مجھے خالہ جان کو سونپ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ خالہ جان نے مجھے دلاسا دیا، ہمارا گھر بیچ کر میرے نام سے پیسے جمع کروا کر وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو چکی تھی، اور میں خود بھی اب اس گھر میں اکیلے رہنے سے بہت افسردہ رہنے لگی تھی۔ خالہ جان نے امی جان کے بعد میرا خیال رکھا، زندگی کی طرف لائیں، مجھے خوشی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو اس رشتے کے لیے واپس بلایا۔ ان کے احسانات میں چاہوں بھی تو کبھی نہیں اتار سکتی۔ پھر ان کے ساتھ دوستی، محبت اور جو انسیت تھی، اس کو چھوڑ جانے کے خیال سے ہی دل بیٹھا جاتا تھا۔ خالہ جان کو اکیلے تنہا چھوڑ جانے کا خوف تو تھوڑا تھوڑا خالہ جان پر غصہ بھی تھا کہ وہ بیٹے کے ساتھ جانے سے یکسر منع کر چکی تھیں اور کچھ اس طرح سختی سے کہہ چکی تھیں کہ ان کو منانے کے لیے کوئی دلیل ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کو اکیلے رہنا منظور تھا، اپنی زمین کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ میں زیادہ حیران اس بات پر تھی کہ چلو پہلے تو ہمارا ساتھ تھا، اب شوہر صاحب اپنی بوڑھی ماں کو اکیلے اللہ تعالیٰ کے سہارے چھوڑ کر کیسے جانے پر بضد ہیں؟ یہ تو اپنی ماں، اپنی زمین سے بے وفائی ہے، جس نے پال پوس کر بڑا کیا، جس نے برے وقت میں ساتھ دیا، جس نے جلتی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اسے چھوڑ کر چل دیا جائے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شوہر صاحب چند دنوں میں ہی واپس سدھار گئے، بے چینی تھی کہ سکون نہ لینے دیتی۔ میں ان کا فون سنتی گھبراتی کانپتی جاتی۔ میرے مالک کہیں آج وہ یہ نہ کہہ دیں کہ کاغذات مکمل کر لیے ہیں، بھیج رہا ہوں، ویزے کے لیے اپلائی کر دو۔ مگر یہی بات ان 7 سالوں میں شوہر صاحب نے کبھی نہیں کی۔ کہا بھی تو کیا، خالہ جان تو شدید غصہ میں تھیں، شوہر صاحب کو آگ تک کرنے کی دھمکی دے چکی تھیں، مگر وہ بھی دھن کے پکے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو برطانیہ کی قومیت حاصل کرنے کے لیے ایک برطانوی خاتون سے شادی کرنی ہوگی، اور 3 سال بعد جب ان کو شہریت مل جائے گی تو وہ برطانیہ کے شہری بن جانے پر خاتون سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ خالہ جان کا میرا ساتھ دینے کے باوجود مجھے اپنے حواس سن محسوس ہو رہے تھے۔ اگر کسی کو ہر وقت کھو دینے کا خوف غالب رہے اور پھر اچانک کوئی اور ہی آپ سے کھو جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس لمحے، اس ہمیشہ کے متوقع خوف زدہ لمحے میں کیا کیا جائے۔ مگر پھر چند ایک دنوں میں شوہر صاحب نے پوسٹ کے ذریعے اپنی برطانوی خاتون کے ساتھ کورٹ میں شادی کی تصویریں بھجوائیں تو جیسے مجھے سکتے سے کسی نے جگا دیا۔ میں نے چند لمحے تو تصاویر کو خاموشی سے دیکھا اور پھر قریب ہی بیٹھی دکھ سے کمزور ہوتی خالہ جان کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سوا ہم دونوں کر بھی کیا سکتے تھے؟ چند دن کی ناراضی میں شوہر صاحب کو فون نہیں سنے، ان سے رابطہ نہ کیا، حال احوال نہ لیا، اور پھر جیسے مجھے عادت ہو گئی، میں اپنی تنہائی پر راضی ہو گئی اور مگن سی رہنے لگی۔ کچھ دنوں بعد ہی میں نے اسکول میں واپس نوکری کر لی۔ خالہ جان اور میں جیسے خود بخود ہی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، ہمیں لفظوں کی ضرورت نہیں رہی تھی، بات چیت کرتے بھی تو موضوع کیا اٹھا لاتے۔ 7 سال، ان 7 سالوں میں ہی جلن اور حسد سے بھرپور شروع کے وہ 3 سال بھی شامل ہیں جب اکثر رات گئے مجھے خیال آتا کہ اس وقت شوہر صاحب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اکیلے ہوں گے۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے جیسے اٹھ کر بیٹھ جاتی، جسم اکڑ جاتا، سانس بے قابو ہونے لگتی۔ کہتے ہیں کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بیکار ہے، جو ایک بار مایوس کر دے وہ ہر بار مایوسی ہی دیتا ہے، مگر شاید ایک ہارا ہوا انسان جب امید باندھنے پر آتا ہے تو 1000 بار مایوس کر دینے والے پر بھی اعتبار کر لیتا ہے۔ میں کہیں دل میں 3 سال گزرنے کا انتظار کر رہی تھی، خود کو بہلا رہی تھی کہ 3 سال بعد وہ آئے گا تو اس سے جی بھر کر بدلہ لوں گی، باتیں سناؤں گی، خالہ جان کو بھی اکساؤں گی۔ 3 سال گزرے اور پھر چوتھا سال بھی گزر گیا۔ میں اس قدر شرمندہ تھی کہ کس طرح اس کو فون کر کے پوچھوں کہ تم نے تو 3 سال کہے تھے، یہ تو چوتھا سال بھی گزر گیا ہے۔ خالہ جان مجھے پوچھنے پر اکساتے ہوئے شرماتی تھیں۔ ہم اس کی طرف سے ایسی کسی بات کے کرنے کے منتظر رہتے، مگر وہ حسب معمول پیسے بھیجنے اور اپنی خیریت کا بتا کر فون بند کر دیتا۔ اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ میں کیا چاہتی ہوں، اس نے کچھ حاصل کرنے کے لیے مجھے نامراد کیا اور اب مجھے حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو نامراد کر دے، یہ مجھے منظور نہیں ہوا۔ میں نے پہلی بار خالہ جان سے اس پر منہ در منہ بات کی اور 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا
کہ اگر وہ اپنی زندگی سے خوش ہے اور اب اگر اسے اپنی دوسری بیوی پسند ہے، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو میں اسے مجبور نہیں کروں گی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔